अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, सियासत के ऊपर बातें तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर तालीम के ऊपर हम तवज्जो नहीं देते। और आज जो हमारा मौजू है तालीम के ऊपर मौजू है, और तालीम के ऊपर ही बात करेंगे कि जो हमारे पाकिस्तान के जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या फ़र्क है, और बाहर के ममालिक के जो स्कूल कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्या फ़र्क है तालीम का, पाकिस्तान और बाहर के ममालिक के। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हसन बाजवा साहब। इनसे बात करेंगे, इनको दावत दी है प्रोग्राम में कि आके थोड़ा बताएं हमें भी कि तालीम हमारे जो पाकिस्तान में इस टाइम दी जा रही है, क्या ये मार्केटिंग हो रही है, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बड़ी बड़ी फ़ीसें ली जाती हैं, स्कूलों में इतनी फ़ीसें ली जाती हैं, जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है वो ज़ीरो होता है, और वालिदैन इतना ख़र्च करते हैं बच्चों के ऊपर और जो रिज़ल्ट होता है वो ज़ीरो होता है। इसके ऊपर बात करेंगे आज हसन साहब से। हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हसन, आप ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पढ़ाते हैं बच्चों में। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में क्या फ़र्क है, जो बाहर के ममालिक हैं, क्या तालीम का फ़र्क है? अगर हम पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम और बाहर किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ऑस्ट्रेलिया या किसी भी यूरोपियन ममालिक के साथ एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें तो हमें एक बहुत वाज़ेह फ़र्क जो है वो नज़र आता है। मसलन कैसा फ़र्क नज़र आता है? जी, उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रक्चर का, तालीमी स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो टीचिंग स्टाइल का, जिसको हम पेडागोजी स्टाइल भी कह सकते हैं, वो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है, जिसके अंदर अगर आप मुझे डिटेल में बताने की इजाज़त दें। हाँ बिल्कुल, तो डिटेल से बताएं आप। कोई आपके पास टाइम है, पूरा 1 घंटा है। जी, बहुत शुक्रिया। अगर हम टीचिंग स्टाइल के हवाले से बात करें तो इस वक्त पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में अगर स्कूल से स्टार्ट करें और यूनिवर्सिटीज़ तक जाएं तो जो फोकस ऑफ टीचिंग स्टाइल है वो मेमोराइजेशन है, जिसको हम रोट लर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है। अब रोट लर्निंग पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा राइज है, जबकि बाहर के ममालिक के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर स्किल बेस्ड लर्निंग ज़्यादा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज़्यादा है। टीचर का पढ़ाने का जो ज़्यादा फोकस है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो वो टीचर सेंट्रिक ज़्यादा है। अच्छा हसन, आपका भी तजुर्बा रहा, पाकिस्तान में भी आप पढ़ाते रहे, एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, अब ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं आप। जो यहाँ का जो टीचर है उसकी तालीम कितनी होनी चाहिए, तब जाके वो टीचिंग करे, तब जाके बच्चों को पढ़ाए और अच्छा पढ़ा सके? वो कितने यानी कि वो होना चाहिए, उसकी तालीम कितनी होनी चाहिए उसकी? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो किया है और मैं आपके सवाल पर अप्रिशिएट करता हूँ। अगर हम इसको पाकिस्तानी अगर मैं कंपैरिजन करूँ, जो बाहर के ममालिक में जो लोग पढ़ाते हैं वो स्पेशल एजुकेशन फॉर टीचिंग की डिग्रीज या कम से कम उसकी सर्टिफिकेशंस लेकर पढ़ाते हैं। हाँ। इसमें अगर आप मुझे एक जुमला कहने की इजाज़त दें तो वो दुरुस्त होगा कि हर बंदा जो कि डिग्री ले लेता है वो पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि टीचिंग इज़ एन आर्ट। टीचिंग, आपने देखा होगा, आप बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिसने FA किया है, मैट्रिक किया है, वो कहते हैं जी बहुत लायक है, इसको टीचर लगा दें। और प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल में। जी ऐसा ही है। तो आपको मिसाल के तौर पर अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो बाहर के ममालिक के अंदर बाकायदा बैचलर्स इन प्राइमरी एजुकेशन की डिग्रीज दी जाती हैं। उन लोगों को ट्रेंड किया जाता है स्पेसिफिकली प्राइमरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। यानी कि ट्रेन किस हिसाब से किया जाता है, कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है जो प्राइमरी लेवल का जो टीचर है? अच्छा, अब ये देखें ना, अब प्राइमरी लेवल पर जो बच्चा है वो पाकिस्तान में 3 साढ़े 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, तो वो 7 से 8 साल तक प्राइमरी, 9 साल तक प्राइमरी एजुकेशन लेता है। तो इस टाइम पे बच्चे के जहन को समझने की ज़रूरत है। इस टाइम पे बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो रही। तो उन असातिज़ा को जो कि प्राइमरी एजुकेशन को पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको बच्चे के जहन को समझाया जाता है कि उस बच्चे को हैंडल कैसे करना है। अब वो बच्चा जब अपनी माँ की गोद से एक स्कूल इन्वायरमेंट में आ रहा है तो उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी, उसको हैंडल किस तरह से करना है। तो ये पेडागोजी और स्टूडेंट ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, टीचर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जिसमें टीचर को बाकायदा प्राइमरी एजुकेशन के लिए ट्रेन किया जाता है। ठीक है। जो प्राइमरी टीचर है उसकी तालीम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए?
جو تاکہ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے وہ. اچھا اس میں یہ تو اسپیسیفائی تو نہیں کرنا چاہوں گا کہ اتنی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن میں یہ ضرور اسپیسیفائی کروں گا کہ ان کو پرائمری ایجوکیشن کے اوپر باقاعدہ ڈگریز اور سرٹیفکیشن لینے کی ضرورت ہے. آج کل دیکھیں نا پاکستان میں تو پھر ایسے ہی ہو رہا ہے، یہاں پہ تو ڈگریز مل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں تھوڑا پیسہ دیں اور ڈگری آپ کے پاس ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے نا المیہ. جی تو وہ ٹیچر بنے ہوئے ہیں، سرکاری ٹیچر بھی ہیں، پرائیویٹ ٹیچر بھی ہیں، اور ڈگری ان کے پاس ہے. جی بالکل. سفارشیں ہیں ساری. اگر ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں تو وہ ایک لارجر لیول پر، مطلب اس چیز کو کہ کون سا ٹیچر کیسے پڑھائے گا اس کو اسکول لیول پر یا یونیورسٹی لیول پر سالو کیا جا سکتا ہے، مگر آپ جس ٹاپک کی بات کر رہے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا لارجر لیول پر جانا پڑے گا، اور مکمل ٹوٹل جو ایک تعلیمی نظام ہے پاکستان کا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ کون سا ٹیچر جو ہے اور کون سا اسکول جو ہے. لیکن نا دنیا کہاں تک پہنچ گئی اور ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے. جی بالکل. کوئی یہ نہیں کہ چینجنگس نہیں آئی ایجوکیشن میں. اگر چینجز کوئی آئی ہوتی تو ہم بھی دیکھتے یار کوئی چینجز آئی ہے، کوئی چینجز نہیں آئی میرے خیال میں. بالکل. اس میں اگر ہم دیکھیں نا، اگر میں اسی سے تھوڑا سا آگے چلوں، ہم سیکنڈری ایجوکیشن پر آ جاتے ہیں. سیکنڈری ایجوکیشن پہ اب دنیا موو کر رہی ہے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے اوپر، مگر ہم پھر ادھر ہی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ڈیمانسٹریشن پر آنا چاہیے. اب اگر آپ اسٹوڈنٹ کو کوئی XYZ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، جب تک وہ اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے ہینڈز آن پریکٹس کر کے ٹریننگ نہیں کر رہا تو وہ اسٹوڈنٹ وہ نالج نہیں لے پائے گا. تو ہمیں پرائمری ایجوکیشن پر اور سیکنڈری ایجوکیشن پر، خاص طور پر سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کریں تو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے اوپر موو کرنا پڑے گا. یعنی کہ اس ٹائم کیا چیز زیادہ ان ہے جو بچوں کو پڑھائی جائے اور آگے مستقبل میں ان کے لیے اچھا ہو اور جاب بھی بآسانی مل سکے، کیونکہ یہاں پہ جاب ملتی نہیں ہے. جی بالکل. اگر ہم اسٹوڈنٹس ایون کہ پرائمری سے ہمیں اسٹارٹ کر دینا چاہیے اسٹیم ایجوکیشن کے اوپر. اسٹیم ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ اسٹیم سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. اس کے اوپر ہمیں پرائمری سے ہی فوکس اسٹوڈنٹ کو کر دینا چاہیے اور اس کی ٹریننگ ہمیں اسٹوڈنٹ کو دینی چاہیے. پھر اس کے بعد جب ہم سیکنڈری پر موو کرتے ہیں تو اس میں آج کل ٹیکنالوجی کا دور. ٹیکنالوجی تو اسٹیم میں آلریڈی ہم پرائمری سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، مگر کمپیوٹر بیسڈ پلس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آگومنٹڈ ریئلٹی، ورچوئل ریئلٹی. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک بہت بڑی سائنس آلریڈی بن چکی ہے، تو ہمیں سیکنڈری ایجوکیشن سے ہی بچوں کو ٹیکنالوجی اورینٹڈ، کمپیوٹر اورینٹڈ تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور اسٹوڈنٹس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس پڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا حسن، میں نے یہ بھی دیکھا کہ آج کل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ زیادہ تر سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جا رہے ہیں. کیا اس میں پیسہ ہے؟ اچھا، اس بات کا جواب دینے سے پہلے اگر آپ مجھے ایک اور، آپ نے پیسے کی بات کی، تو میرے خیال سے ہمیں اسٹوڈنٹس کو اس چیز کی ٹریننگ دینے کی بھی ضرورت ہے. یہ سوشل اویئرنیس میں آ جائے گا، جس میں میں سمجھتا ہوں سوشل اویئرنیس از ون آف این ادر کی فیکٹر ٹو سالو دا ایجوکیشنل سسٹم ان پاکستان. سوشل اویئرنیس، لوگوں کو بتایا جائے کہ تعلیم کیوں ضروری ہے. کیا صرف پیسہ کمانے کے لیے تعلیم ضروری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جو تعلیم دی جا رہی ہے اسکولوں میں اور کالج وغیرہ یونیورسٹیز میں یہ تو خالی پیسے کی گیم ہے میرے خیال میں؟ ایسے ہی ہے، ایگزیکٹلی. ہمیں اسٹوڈنٹس کو اور آل اوور ایجوکیشن سیکٹر کو اس چیز کی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ تعلیم صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ کی ایک لرننگ ہی 10 12 سال 15 سال اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ڈگری تم لو گے اس کے بعد تم اچھا پیسہ کمانے لگ جاؤ گے، تو اس کا مقصد، اس کا گول جو صرف سیٹ ہو رہا ہے وہ صرف پیسہ کمانا سیٹ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب آپ بیچ میں اگر وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، اس کو کہیں اور سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کی مدد سے پیسہ کمانا آسان ہو چکا ہے، تو وہ پھر تعلیم مکمل کیوں کرے گا؟ وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کیوں کرے گا؟ تو ہمیں اس چیز کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کریں، نہ کہ پیسہ کمانے. اچھا، اب جو ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں پہ جو اسلامک سبجیکٹ تھے ہمارے وہ نکالے جا رہے ہیں، بہت کم بچ گئے ہیں. اس پہ کتنا اثر پڑے گا؟ تب بچے کو پتہ ہی نہیں ہونا کہ ہمارے اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھانی کچھ نہیں، انگلش پڑھانی ہے ساری اور باہر کے ہی بتانا ہے. آپ کو ہی پتہ ہے سبجیکٹ نکالے جاتے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہوا ہے، ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے. حسن بھائی, جب جو ہمارے سبجیکٹ جو ہیں ہمارے گورنمنٹ نے نکال دی ہیں, اسلامک سبجیکٹ ہیں, جو بچہ اس کو پڑھتا ہے, تربیت حاصل کرتا ہے, ٹھیک ہے, دنیاوی تعلیم تو ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے دنیاوی تعلیم, مگر اسلامک تعلیم بھی ہونی چاہیے. جو ہمارے اچھے اچھے سبجیکٹ تھے اسلامی کے, وہ سارے نکال دیے گئے انہوں نے. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو یہ دنیاوی سے ہٹ کر جو دینی مضامین ہیں وہ ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں. تو اس میں جو اس کا کی پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہے ایتھکس, اخلاقیات. اخلاقیات اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیں پڑھائیں. ہم کہاں سے پڑھائیں گے؟ اگر ہم بچے کو میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں, اگر ہم سائنس پڑھا رہے ہیں, اگر ہم فزکس پڑھا رہے ہیں, اخلاقیات کہاں پہ پڑھا رہے ہیں اور کیسے پڑھائیں گے؟ تو میرے خیال سے ان مضامین کا ہونا ہمارے سلیبس میں, بچے کی بھی تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت ہوگی نا. اگر ہم یہ مضامین رکھیں گے تو بچے کی تربیت کر پائیں گے. وہی سوال ہے نا, وہ تو نکال دیے گئے, جی تو بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ اس کو کیسے پتہ ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور بڑوں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے اور سلام کیسے کرنا, اس کو کیسے پتہ ہوگا؟ معاشرے میں بیہیو کس طرح سے کرنا ہے, سوسائٹی میں ایکٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تبھی آئیں گی جب ہم اسٹوڈنٹ کو اخلاقیات سکھا پائیں گے. اور اخلاقیات جو دینی تعلیم ہے اس کے علاوہ ہم اپنے معاشرے میں اخلاقیات کیسے سکھائیں گے اسٹوڈنٹ کو. تو اس کے لیے یہ مضامین میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہیں اور ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے چاہیے. یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں اور آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں کتنا یعنی کہ ڈفرینس ہے اسٹڈی کا وہاں پہ؟ کیا ریٹنگ ہے؟ اچھا, اس چیز کو, جی بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. اس کو ہم کمپیئر کر لیتے ہیں. شاید میں تو کمپیئر نہ کر پاؤں, لیکن بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ یونیورسٹیز کو کمپیریزن پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے QS رینکنگ ہے, دار رینکنگ سسٹمز ہیں, یہ یونیورسٹیز کو رینک کرتے ہیں. تو ابھی میرے نالج کے مطابق پاکستان کی کوئی ایک آدھی ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ ٹاپ 500 میں آتی ہے. صرف ایک پاکستان کی؟ جی صرف ایک. کون سی ہے وہ؟ کیا نام لے لیں, کوئی ایشو نہیں. قائد اعظم یونیورسٹی. قائد اعظم یونیورسٹی, ہاں جی. تو وہ اچھی رینکنگ میں آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ٹاپ 500 QS رینکنگ کے میں ٹاپ 500 میں نہیں آتے. جبکہ اگر ہم کسی بھی اور کنٹریز کو دیکھیں تو ان کی ٹاپ 100 کے اندر یونیورسٹیز آتی ہیں. تو ہمیں ان پیرامیٹرز میں جو کہ یہ ادارے پرووائڈ کرتے ہیں ان کے مطابق اپنی یونیورسٹیز کو بین الاقوامی سطح پر لے کر جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا انٹرنیشنل رینکنگ میں نام آئے. اور دیکھیں نا, یہاں پہ اتنی یونیورسٹیز ہیں اور لاکھوں میں فیسیں لے رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بڑا نام ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, میں یونیورسٹی کا نام نہیں لینا چاہ رہا, اور بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ اور ٹاپ بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو پھر بھی ایک ہی یونیورسٹی کا نام ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا, اور تو پھر میرے خیال میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے وہاں پہ. پھر اچھا, اس میں ایسا ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں سبجیکٹ وائز جو رینکنگ ہے نا وہ اچھی ہے. سبجیکٹ کس میں زیادہ؟ مطلب اگر ہم دیکھیں تو یہ ادارے جو ہیں وہ سبجیکٹ وائز رینکنگ بھی کرتے ہیں. کمپیوٹر سائنس مثال اگر لیں تو کمپیوٹر سائنس کے شعبے کے اندر ہماری کافی یونیورسٹیز کے نام اچھے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کے نام اچھے ہیں. تو ڈفرینٹ رینکنگ, مثال کے طور پہ سسٹینیبل گولز کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں سب رینکنگز میں ہماری یونیورسٹی اچھی پرفارم کر رہی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اگر ہم سب رینکنگز میں جس طرح سے امپروو کر رہے ہیں تو اس طرح ہم اوور آل بھی ایک وقت آئے گا وہ امپروو کریں گے اور ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ گلوبل رینکنگ میں جائیں گی اور اپنا نام پیدا کریں گے. اور آسٹریلیا کے جو کالجز وہاں پہ ہیں ان کا کیا سین ہے, ان کا کیا تعلیم دی جاتی ہے اور کیا ریٹنگ ہے ان کی؟ اچھا, ان کالجز کی اور جو اسکولس کی ریٹنگ ہوتی ہے نا وہ لوکل لیول پر ہوتی ہے, وہ گلوبل لیول پر نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم یونیورسٹیز کا کمپیریزن کر سکتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ. اگر وہ بھی یعنی کہ آپ نے بتایا نا کہ آسٹریلیا کے جو گورنمنٹ ہے نا, گورنمنٹ یونیورسٹی ہے نا آسٹریلیا کی, اور یہاں پہ ہماری جو پنجاب یونیورسٹی ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور بلکہ پورے پاکستان کے لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا آسٹریلیا یونیورسٹی کے ساتھ؟ دیکھیں, اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو پنجاب یونیورسٹیز کی اگر آپ نے بات کی یا باقی گورنمنٹ یونیورسٹیز کی بات کی, وہ اسٹوڈنٹس مثال کے طور پہ اب میری ایگزامپل ہے تو میری بیسک تعلیم یہیں سے ہے اور میں یہیں سے پڑھ کر باہر کی یونیورسٹی میں وہاں پہ پڑھا رہا ہوں. میں نے وہاں سے فلی فنڈڈ اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کی. تو ہم جیسے اسٹوڈنٹس انہی تعلیمی اداروں سے نکل کر وہاں گئے اور اچھا پرفارم کر بھی رہے ہیں.
تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بالکل بھی اچھی تعلیم نہیں دے رہے. دے آر ڈوئنگ گڈ, دے آر گوئنگ بیٹر, لیکن ان کو تھوڑا سا مزید پالش کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں, اب اگر ادھر پنجاب یونیورسٹی کی اگر آپ نے نام لیا, اس کی بات کی, تو بہت سارے پنجاب یونیورسٹی کے طلباء, اچھے طلباء بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں. جیسے کہ گوگل کی بات کریں تو گوگل میں جا کے پرفارم کر رہے ہیں, وہ اچھے ڈیزگنیشنز پہ جا رہے ہیں, تو کام کر رہے ہیں. اگر ہم ویسے ایک جنرل کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ یونیورسٹیز کیونکہ ان کے پاس بجٹس بہت زیادہ ہیں. اچھا یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ جو یہاں پہ جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور ریٹن ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, اس کے بعد انٹرویو وغیرہ لیے جاتے ہیں ٹیچرز کے, یونیورسٹی اور کالج کے, اسکولوں کے. آسٹریلیا کا کیا سین ہے جب ایک ٹیچر کو انوائٹ کرتے ہیں, وہ بھرتی کرتے ہیں, کیا انٹرویو لیے جاتے ہیں اور کیا چیزیں ان کے لی جاتی ہیں, ان کی ڈگریز وغیرہ دیکھی جاتی ہے, کیا سین ہوتا ہے؟ اچھا, ہائرنگ پروسیس جو ہے نا وہ تو تقریباً سیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس چھانٹی کیے جاتے ہیں, پھر انٹرویو لیے جاتے ہیں. مگر میری نظر میں باہر ہائرنگ پروسیس زیادہ ٹف ہے. جو ایک چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے ہائرنگ پروسیس کو, وہ یہ کہ وہ لوگ ٹیچر کو ہائر کرنے کے بعد ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے پاس ٹیچرز ٹریننگ کا رجحان نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میری نظر میں جب ہم ٹیچر کو ہائر کر لیتے ہیں تو اس کو اپنے سسٹم کے مطابق ٹریننگ دینے میں ہمیں زیادہ ٹائم لگانا چاہیے, تاکہ وہ سسٹم میں جلدی سے جلدی امبیڈ ہو سکے اور اچھا پرفارم کر سکے. اب یہاں پہ میرا جو ایکسپیرینس رہا, وہ کسی بھی ایک یونیورسٹی کے نظام کو سمجھنے کے لیے ایک ٹیچر کو 1 سے 2 مہینے لگ جاتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ ٹائم ہے. تو وہی اگر آپ 15 سے 20 گھنٹے ٹیچر کی ٹریننگ پہ لگا دیں تو وہ جلدی, یعنی کہ آسٹریلیا میں یونیورسٹی میں یعنی کہ ٹیچر کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے. ٹیچر کی ٹریننگ کا رجحان زیادہ ہے. ہاں جی. اور ٹریننگ میں کیا کیا بتایا جاتا ہے؟ ٹریننگ میں سب سے پہلے, اب اوبویسلی اگر آپ بے شک ایکسپیرینس ٹیچر ہیں یا لیکچرر ہیں, تو آپ کو کلاس ہینڈلنگ سے لے کر ٹیچنگ سٹائلز پلس ایڈمنسٹریشن ٹیکنیکس اور پھر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ٹیکنیکس آف کلاس کو ہینڈل کرنے کی, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو سکھائی جاتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ایک ٹیچر کی, اچھا ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ابھی میں ایک پروفیسر ہیں, ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اگر میں ان کا نام غلط نہیں لے رہا تو پروفیسر ریچرڈ ہیں, آئی تھنک سو. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے تھے کہ وہ ایک لیکچر کی تیاری کے لیے 40 سے 50 گھنٹے لیتے ہیں. 40 سے 50 گھنٹے؟ 1 گھنٹہ جو انہوں نے لیکچر دینا ہے اس کی 40 سے 50 گھنٹے تیاری کرتے ہیں. اچھا جی. یہاں پہ تیاری ایسی ہوتی نہیں ہے. یہ اس چیز پر زیادہ فوکس, کیونکہ ٹیچر کا مین کام کلاس کے اندر وہ لیکچر ڈلیور کرنا. اچھا, اس میں اب لیکچر ڈلیور کرنے کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے جو پاکستان کے اندر زیادہ رائج ہے, وہ ہے ڈلیوری آف نالج. کیا صرف نالج کا ٹرانسفر کر دینا یہ لیکچر کہلاتا ہے, یہ تعلیم دینا کہلاتا ہے؟ نہیں. صرف نالج کو ٹرانسفر کر دینا از ناٹ اے رول آف اے ٹیچر. اس نالج کو اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز اسٹوڈنٹ کو سمجھنا. آپ کی کلاس جو ہے, اچھا پھر اس میں ایک اور فرق کیا آ جاتا ہے, کلاس کا نمبر آف کاؤنٹ. اگر آپ کی کلاس میں 50 سے 60 اسٹوڈنٹ 70 اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا اور اسی کے مقابلے میں آپ کی کلاس میں اگر 20 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بالکل فرق پڑے گا. ان 20 اسٹوڈنٹس کو ٹیچر اچھے طریقے سے سمجھ سکے گا. بالکل. جب ان کے دماغوں کو سمجھے گا, ان کے لیول آف انٹلیکٹ کو سمجھے گا, تو اپنے لیکچر کو آلٹر کرنا, چینج کرنا, اور اس نالج کو, ڈیٹا کو جو بھی پڑھا رہا ہے وہ لیکچر ان اسٹوڈنٹس کو سمجھانا, صرف ٹرانسفر کر دینا نہ مقصد, اس لیکچر کو, اس نالج کو استعمال کرنا سکھانا, یہ ٹیچر کا مین کام. آسٹریلیا میں یونیورسٹی میں بھی دینی تعلیم دی جاتی ہے کہ نہیں؟ اس میں اس طرح سے نہیں ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اسکولز کے اندر, کیونکہ دینی تعلیم
اچھا اگر پبلک یونیورسٹی کو دیکھا جائے تو وہاں پر اس طرح سے نہیں جاتے، ان کو پھر وہ ایتھکس ایجوکیشن پہ لے جاتے ہیں، پھر جو لوگ دینی تعلیم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ پھر اس کا ایسے سکولز ہیں جو جن میں وہ ان کو بھیج دیتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو آپ کو کتنا عرصہ ہوا حسن آسٹریلیا یونیورسٹی میں وہاں پہ پروفیسر ایز اے پڑھا رہے ہیں آپ، اور کتنا عرصہ ہوا آپ کو وہاں پہ؟ مجھے تقریباً 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ آپ کی جوائننگ وہاں پہ ہوئی ہے. جی جی جی. کیسے جوائننگ ہوئی آپ کی؟ میں پروسیس کیسے ہوا؟ ایکچولی میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے. ہاں، وہاں سے میں نے فلی فنڈڈ پی ایچ ڈی لی کی ہے کمپیوٹر سائنسز کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے وہاں پر اپلائی کر دیا، اپنا ٹیچنگ کا عمل جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا. کوئی مشکلات نہیں آئی؟ ایک ہوتا ہے نا سفارش پہ ہوتا ہے، یہاں پہ جو سفارش چلتی ہے ادھر کہ سفارش ہوگی تو آپ ہوں گے، ورنہ آپ کی کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بیچارہ رہ جاتا ہے، ڈگری اس کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے. تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے، بریک کا ٹائم میں ناظرین شامل کرتے ہیں، بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے اور سفارش کے حوالے سے. تو حسن بھائی آپ کی بھی سفارش تھی کہ آپ اپنے یعنی کہ مینڈیٹ پہ گئے ہیں، وہاں پہ پورے اترے ہیں؟ اچھا اب جہاں پر انسان ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے بھی ہوں گے، آسٹریلیا میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں گی، مگر میں اپنی بات کروں تو میں تو ٹوٹلی میرٹ پہ گیا. جس طرح کو بتایا کہ میری انٹری جو ہے وہ ایز اے پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہے وہاں پر، اور میں اسکالرشپ پہ گیا، اسکالرشپ ون کی میں نے، اور اپنی پی ایچ ڈی کی، اور اس کے ساتھ پھر تدریس کا عمل وہاں پہ میں نے اسٹارٹ کیا. تو میں تو سفارش پہ نہیں گیا، یعنی کہ اپنی یعنی کہ آپ مہارت پہ گئے ہیں. جی جی ایسا ہی ہے الحمدللہ، کیونکہ یہاں پہ تو سفارش چلتی ہے نا ساری، تو اس لیے پھر بچوں کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ زیرو ہی ہوتا ہے پھر. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں پر اگر ہم کمپیریزن کی بات کریں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پر مطلب میرٹ بیس ہائرنگ یہاں پر بھی ہوتی ہیں، لیکن رجحان کہ ہم کسی کو کہہ دیں ہمارا کچھ جاننے والا ہو جائے تو سفارش کر کے ہم کم از کم انٹرویو تک چلے جائیں، تو اس کا ریشو زیادہ ہے، اس کی ریشو زیادہ ہے. وہاں پہ کم ہے، یعنی کہ وہاں پہ اس کی ریشو کم ہے، بہت کم ہے. اس کی ریشو کم ہے. کتنے فیصد ہوگی وہاں پہ اندازاً؟ اندازاً تو میں اس میں کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اندازاً کتنی ہوگی، لیکن ایک جنرل جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ کم ہے وہاں پر. یہاں میں ایسا بھی نہیں کہوں گا کہ یہاں پہ ٹوٹلی سفارش کے بیس پر کام ہوتا ہے، یہاں پر بھی میرٹ پر لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سفارش کی ریشو اگر آپ بات کریں تو یہاں پر زیادہ ہے. ابھی آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ مجھے اس پہ بات کرنی ہے، کس چیز کا ذکر کر رہے تھے آپ؟ ہاں جی، اصل میں ہم جب تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو، اگر ہم یونیورسٹیز کو بات کریں تو اس میں جو ایک لنک ہے نا پرائمری سکولز کا سیکنڈری سکولز کا آگے پھر ہائر ایجوکیشن میں، تو وہ لنک نہیں ہے. مثال کے طور پر جو اسٹوڈنٹ میں سکلز یونیورسٹی ٹیچرز کو چاہیے، کیا وہ کالج میں دی جا رہی ہیں؟ جو سکلز کالج میں چاہیے وہ اسکول میں دی جا رہی ہیں یا نہیں دی؟ تو یہ جو لنک ہے نا، اس پورے نظام کو کنیکٹ کرنا، پھر اسی کو آپ آگے چلے جائیں. جب بچہ یونیورسٹی کے بعد انڈسٹری میں جاتا ہے تو انڈسٹری میں جو سکلز چاہیے، میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں، ابھی تھوڑے سے پرانے ہیں، پاکستان میں ہر سال 25,000 گریجویٹس ہو رہے ہیں کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ. 25,000 تو 25,000 افراد جو نکل رہے ہیں گریجویٹ ہو کے، ڈگریز ہاتھ میں ہے، تو 25,000 میں جاب کتنے کو ملتی ہے؟ ملتی ہے، یہ بات کی بات ہے، اس میں سے جاب لینے کے قابل کتنے لوگ ہیں، آپ یہ سوال کریں. اچھا ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے حسن بھائی، جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے نکلتا ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ یار آپ نے اردو میں اپلیکیشن لکھنی ہے تو اس کو اردو میں نہیں آتی، وہ کہتا ہے یار سوری میں نہیں لکھ سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے انگلش میں کروا لیں، ٹھیک ہے. اگر دوسرے کی اگر بات کریں یار آپ نے انگلش میں لکھنا ہے تو وہ کہتے ہیں انگلش میں لکھنے نہیں آتی مجھے تو اردو میں لکھنی آتی. یہ کیا فرق ہے؟ اچھا یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ اس کی جواب کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. پہلے میں وہ والا جواب پورا کر دوں کہ امپلائیبل جو 25,000 گریجویٹ ہو رہے ہیں اس میں سے امپلائیبل کتنے ہیں، تو آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں سے 10% سے بھی کم ریشو ہے جو کہ جاب لینے کے قابل ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ کہ جو سکلز انڈسٹری کو چاہیے وہ یونیورسٹی نہیں دے رہی. اس گیپ کو پرائمری ایجوکیشن سے کالج سے یونیورسٹی اور پھر یونیورسٹی سے
جو سکلز انڈسٹری میں چاہیے اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کو اسٹرانگ کرنے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جب کالج میں ہے یا پھر یونیورسٹی میں ہے یا پھر اسکول میں ہے جو سیکھنا چاہتا ہے جو پڑھنا چاہتا ہے وہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی شروع کر دے. جی وہ پریکٹیکل شروع کر دے. جب وہ اس کا ڈگری مکمل ہوگی پریکٹیکل مکمل ہوگا کہیں پہ جائے گا جاب فوراً ہو جائے گی اس کی. جی بالکل. بجائے کہ وہ ڈگری لے کے دوبارہ 2 سال لگائے انٹرنشپ پہ لگائے ادھر ادھر جائے, وہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا, وہ ٹائم اس کا بچ جائے گا. وہ ٹائم بچ جائے گا. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو خاص طور پہ اگر میں یونیورسٹی کی اب بات کروں تو یونیورسٹی اور اکیڈیمیا اور انڈسٹری ان کو لنک کرنے کے لیے ان کے اندر جو گیپ ہے وہ کم کرنے کے لیے ہمیں 2 سے 3 طرح کے سٹیپس لینے پڑیں گے. مثلا ایک ہے شارٹ ٹرم گیپ. وہ شارٹ ٹرم سٹیپس جو ہے وہ ہے انڈسٹری بیٹھے, مثال کے طور پر کوئی بھی انڈسٹری لیڈر, کوئی بھی بڑا ادارہ وہ کسی ایک بڑی یونیورسٹی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور چھوٹے لیول پہ مسائل کا حل کیا جا رہا ہے, اس سے فرق پڑے گا. لارجر لیول پر اب جو ادارے ہیں مطلب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پھر انڈسٹری کا جو ادارہ ہے جس طرح پاشا پاکستان آل سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن, تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دونوں ادارے آپس میں بیٹھ کر اس انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کو سالو کریں, اس کے گیپ کو کم کریں. حسن یہ جو ویکیشنل ٹریننگ سینٹر کھولے گئے ہیں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ کو؟ اس کو یہ ایک میرے نظر میں اچھا کام ہے, اچھا سٹیپ ہے جس میں آپ 6 مہینے سے 1 سال کے کورس لے کر دیکھیں. دا امپورٹنٹ تھنگ ہے پہلے بھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں اسکلس کے اوپر, اسکل کے اوپر وہ اسکل لینا بہت ضروری ہے. تو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جو ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سکلز پرووائڈ کر رہے ہیں. اب سکلز سے کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگے گی. جتنی زیادہ ہماری لوکل انڈسٹری پرموٹ ہوگی اتنا زیادہ ہمارے پاس بجٹ ریونیو ہم اکٹھا کریں گے. جتنا زیادہ ہم بجٹ اکٹھا کریں گے, جتنا زیادہ ہم ریونیو کمائیں گے, اتنے زیادہ ہمارے جو جوان ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے, وہ زیادہ جو ہے وہ. اصل جیسے آپ نے بتایا کہ جو ریشیو ہے 10% سے بھی کم ہے, ایسے ہی بتایا نا آپ نے. جو اور لوگ ہیں ٹھیک ہے, جو 25,000 آپ نے بتایا تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ اگر 5% کریں تو 20 پیچھے بچا. ایسے ہی تو 20 کدھر جائیں گے وہ؟ اچھا اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس میں پھر سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ پھر وہ انٹرنشپس کرتے ہیں, پھر وہ اپنے اندر وہ سکلز پیدا کرتے ہیں جو کہ ان کو چاہیے. اب وہ اس کے لیے شارٹ کورسز کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ اس کے لیے انٹرنشپس کے لیے چلے جاتے ہیں, تو پھر وہ اپنے اندر سکلز وہ پیدا کر لیتے ہیں. جو لوگ یہ کام بھی نہیں کر پاتے پھر وہ اپنی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں, وہ دوسری فیلڈس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کافی لوگوں نے کیا ہوا ایسا. جی ایسا کرتے ہیں لوگ. ڈگری کچھ ہوتی ہے اور بیچارے کہیں کال سینٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے نا, ہم بھی ایسے دیکھے ہم لوگوں نے, دوست بھی ہیں کافی ایسے کرتے ہیں بیچارے, جب جاب ان کو ملتی ہے اپنے مطلب کی تو وہ پھر نکل جاتے ہیں وہ. ہاں جی دیکھیں نا, اب جو بھی اب آپ کا گریجویٹ ہو رہا ہے وہ اب 21 سے 22 سال کی عمر میں گریجویٹ ہو رہا ہے. اب 22 سال کی عمر کے بعد پھر اس پہ ایک جب بھی ڈگری ہو جاتی ہے تو اس پہ ایک سوشل پریشر بننا شروع ہو جاتا ہے کہ اب تم نے پیسہ کمانا. اب جب اس کو مارکیٹ میں جاب نہیں مل رہی اپنے فیلڈ سے ریلیونٹ, تو اس پہ جب پریشر 3 مہینے 6 مہینے سال نہیں ملی تو اس کے پاس پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا. تو اس کو پھر کہیں پر اور فیلڈ میں جب جاب ملے گی تو پھر اس کا فوکس چینج ہو جائے گا کہ اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو ارن سم تھنگ ناؤ, تو میں پھر اپنا جو فوکس ہے وہ پیسہ کمانے کی طرف شفٹ کر دیتا ہوں. تو پھر اس طرح سے پھر وہ یہ جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کی ہم بات کریں, آسٹریلیا کو چھوڑ دیں فی الحال, تو بچے کو کیا تعلیم دینی چاہیے اور اس کا روزگار بھی جلد سے جلد لگ سکے اور ڈگری بھی جلد سے جلد حاصل ہو سکے یونیورسٹی سے؟ کیا پڑھانا چاہیے آنے والا فیوچر اس کا برائٹ ہو؟ اچھا اس میں آج کل جو ٹرینڈس چل رہے ہیں وہ میری نظر میں تو جو مرضی پڑھائیں لیکن لیٹسٹ معیار کے مطابق. مثال کے طور پہ اگر آپ فزکس بھی پڑھا رہے ہیں تو فزکس کو بھی لیٹسٹ بین الاقوامی معیار کے مطابق پڑھایا جائے, نہ کہ وہی 1970 کا سلیبس پڑھایا جائے. دیکھیں نا, اب یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے, میس کام کی ڈگریز ہو رہی ہے, آگے جاب نہیں ہے میڈیا میں, میڈیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں جو ہو رہا ہے, آگے جابس نہیں ہے. اگر جاب ملتی بھی ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے انٹرنشپ کریں, پھر 25,000 کی 20,000 کی اس کی جاب لگتی ہے, بیچارہ ذلیل ہوتا رہتا ہے. انڈسٹری اگر آپ پڑھا رہے ہیں اور انڈسٹری کی آپ ڈگری لینا چاہتے ہیں, انڈسٹری ویسے بند ہے,
لائٹ ہمارے ملک میں نہیں ہے, گیس ہمارے ملک میں نہیں ہے, انڈسٹری جو ہے باہر شفٹ ہو رہی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی یعنی کہ ڈگری کرنی چاہیے تاکہ بچے کے لیے آسانیاں پیدا ہو آگے اس کے لیے. اگر ان فیکٹرز کو دیکھا جائے تو اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم آج کل دینی بہت ضروری ہے. اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی کمپیوٹر بیس ایجوکیشن, کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے آج کل, لوگ جو ہیں وہ گھر سے آن لائن ورک فرام ہوم, تو آج کل تو واٹس ایپ بھی نہیں چلتا جو حالات تو کیسے ہوگا پھر وہ. ہاں, اس اگر موضوع پہ بات کیا جائے تو اس میں پھر ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جس میں سے ایک فیکٹر اگر بات کی جائے تو جو ایجوکیشن کا اس وقت بجٹ ہے ہمارا ایک عمومی طور پر وہ کافی کم ہے باقی چیزوں کی نسبت. اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2 سے 3% سے زیادہ ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ نہیں جاتا. تو گورنمنٹ کو ایجوکیشن بجٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور ایز اے ایجوکیشنسٹ, ایز این اکیڈیمین میری ریکویسٹ بھی ہے گورنمنٹ سے. آپ تو ریکویسٹ کر ہی رہے ہیں, اگر بجٹ منظور ہو بھی جائے, بجٹ منظور ہو بھی جائے, ایجوکیشن کے اوپر خرچ نہیں کیا جاتا. بات کریں گے اس کے اوپر, شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, بات ہو رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. بجٹ منظور ہو جاتا ہے حسن بھائی, بجٹ ایجوکیشن کے اوپر لگتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو منسٹر ایجوکیشن کا بنایا جاتا ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم ایسا منسٹر بنائیں جو ایجوکیشن سسٹم سے واقف ہو, پڑھا لکھا ہو, اس کو پتہ ہو یار پرائمری اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے, ہائی اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے, سب کچھ پتہ ہو اس کو, یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جاتا ہے, تب جا کے میرے خیال میں کوئی تعلیم کا جو معیار ہو کچھ جا کے بہتر ہوگا, وہ بھی کچھ جا کے بہتر ہوگا. جی بالکل. اگر ہم گورنمنٹ لیول کی سپورٹ کی بات کریں تو جس طرح سے آپ نے عرض کیا کہ بجٹ انکریز کیا جائے, ایجوکیشن بجٹ انکریز کیا جائے اور سارا بجٹ ایجوکیشن پر لگایا جائے, اس چیز کی ضرورت ہے. پھر جس طرح سے آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو انٹرنیٹ نہیں چلتا, اس طرح کی چیزوں کی سپورٹ, ہائر لیول پر سپورٹ, اچھا انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے, دیکھیں ٹیکنالوجی کا استعمال ایجوکیشن کو دینے کے لیے اور ایجوکیشن کو یوز کرنے کے لیے, جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال, مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں تو ایسے وائٹ بورڈز پڑھاتے ہوئے ہم وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں, تو ایسے وائٹ بورڈز ہیں جس کے اندر آپ پورا 3D لیکچر ڈلیور کر سکتے ہیں. جس طرح وہ فزکس کے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں, کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں, تو اب سارے ایکسپیریمنٹس ادھر ٹیوب سے پکڑ کے ادھر, تو وہ سارا بورڈ پہ کیا جا سکتا ہے. اب وہ بورڈ کارآمد کب ہوں گے؟ جب ہمارے پاس اچھے ٹیکنالوجی ہوگی جس کے اندر ایک انٹرنیٹ ایک فیکٹر ہے. تو ان سب کی سپورٹ ہمیں گورنمنٹ سے ریکوائرڈ ہے تاکہ ہم اچھی ایجوکیشن. حسن, آپ بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں اور اس ادارے میں بچوں کو تعلیم آپ دے رہے ہیں, آپ اور کس لیول کی تعلیم دے رہے ہیں آپ لوگ؟ جی, ہمارے ادارے کا جو مین مقصد ہے وہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن ریفارمز لے کر آنا, ایجوکیشنل اویئرنیس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, جس کے اندر خاص طور پر کمپیوٹر سائنسز, اس کی ٹریننگز, اس کی اویئرنیس ورکشاپ, اور خاص طور پر جو لوگ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انڈر پریولیجڈ ایریا کے اندر وہ ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو ہم رورل ایریاز میں جاتے ہیں, ہم دیہاتی علاقوں میں جا کر لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کو ایجوکیشنل اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں. آفس کہاں بنایا ہوا ہے, کہاں پہ آپ کا جو ادارہ ہے, کہاں پہ ہے لاہور میں, تاکہ کوئی بآسانی آ بھی سکے؟ جی, ہمارا ایک جو ہے لاہور کے اندر, ہم کیونکہ جیسے عرض کیا کہ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ دیہاتی علاقوں کی طرف ہے, تو لاہور میں ہمارا آفس DHA میں ہے, لیکن ہم سرگودا اور اس کے گرد و نواح میں زیادہ کام کر رہے ہیں, تو ہمارا سرگودا میں بھی. تو ابھی تک کتنے بچے آپ لوگوں کے جو ادارہ ہے وہاں سے نکلے ہیں تعلیم سے آراستہ ہو کے؟ ہم کافی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ٹرین کر چکے ہیں, لگ بھگ 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ منسلک رہے ہیں اور ابھی وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو کس لیول کے ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں؟ میں خود پڑھاتا ہوں. میں خود پڑھاتا ہوں آن لائن. جی, میں اگر یہاں پہ نہیں ہوتا تو میں آن لائن اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ لنک رہتا ہوں اور ان کو پڑھاتا ہوں اور ان کی ٹریننگ. کتنا ٹائم دیتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو؟ ہاں, ٹائم کے حوالے سے دیکھیں, اب اگر 1 to 1 اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ, اگر ایک گروپ آف کلاس ہے
تو اس میں پھر ہمیں تھوڑا ڈفرینٹ ٹائم، تو بائی ایوریج جو ہے وہ میں ایک اسٹوڈنٹ کو، اس میں میں صرف اپنا بھی نہیں، اور میں ایک جنرل بات بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک ٹیچر کو اگر 1-to-1 اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو ہفتے میں 1 گھنٹہ لازمی دینا چاہیے، اور اگر ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس ہیں تو ایک ہفتے میں 3 سے 4 گھنٹے ایک ٹیچر کو ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے. یہ میری آبزرویشن ہے پاکستان کے اکیڈیمیا میں کام کر کے اور باہر کے اکیڈیمیا کے اندر کام کر کے. اس کو میں کہتا ہوں کمٹمنٹ آف دا ٹیچر. یہ بھی ایک فیکٹر ہے پاکستان کے ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے یہاں پہ بھی کام کیا، باہر بھی کام کیا. تو جو کمٹمنٹ آف ٹیچر ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کہ اگر میں نے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ 1-to-1 اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ اس کو ٹریننگ دینے کے لیے 1 گھنٹہ کمٹمنٹ کیا ہے تو مجھے وہ 1 گھنٹہ پورا دینا ہے اسٹوڈنٹ. یہ اسٹوڈنٹ کا حق ہے، یہ اسٹوڈنٹ کا حق ہے. اگر میں اس کو 1 ہفتہ دے رہا ہوں، دوسرے ہفتے نہیں دے رہا، تیسرے ہفتے دے رہا ہوں، تو یہ اس کی حق تلفی. ویسے آج کل جو ٹیچرز ہیں وہ ٹیوشن پڑھانے گھر جاتے ہیں تو وہ تو فارمیلٹی میں خیال پوری کرتے ہیں. وہ تو آدھا گھنٹہ لگایا اور لکھ کے سوال دے دیا، آپ اس کو یاد کرو بیٹا پھر مجھے بتانا. وہ آدھے گھنٹے میں یا 10 منٹ کیا یاد کرے گا وہ؟ جی یہ اسٹوڈنٹ کی حق تلفی ہے. اور ایز اے ٹیچر، ٹیچنگ از اے نوبل پروفیشن. تو اپنے اور ایک مجھے کول بھی یاد آ گیا کہ انسان وہ جو کام وہ احسن طریقے سے کرتا ہے یہ اس کے لیے بہترین عمل ہے. بے شک. تو جو ٹیچر اگر کلاس میں پڑھا رہا ہے تو اس کو بہترین تیار کر کے جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کو پراپر ٹائم دیتا ہے، اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا ہے، تو یہ ایک بہترین اسٹوڈنٹس آپ سے تو پھر خوش بھی ہوتے ہوں گے، یار ہمارا جو ٹیچر ہے وہ تو آسٹریلیا میں بیٹھا ہو، بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، پروفیسر ہے، تو یہ اظہار تو کرتے ہوں گے آپ سے؟ جی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ تعلق میں ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا اور مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ وہ ابھی اسٹوڈنٹ بہت اچھے پوزیشن پر کام کر رہا ہے اور وہ بڑا اس نے اپنی ترقی حاصل کی اپنی زندگی میں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر پھر خوشی ہوتی ہے کہ جب اسٹوڈنٹ ترقی کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی دیکھ کر ہمارے ٹیچرز کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہوگی. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہے، یہ بہت اچھا ایک بانڈ ہے اور اس کو بہت مضبوط ہونے کی. اچھا، ریلیشن شپ پہ آپ کی بات کی، آج کا اسٹوڈنٹ اور آج کا جو ٹیچر ہے اور درمیان میں جو گیپ تھا رسپیکٹ والا وہ ختم ہو گیا ہے. آئے روز ہم بھی دیکھتے ہیں کالج کے اسٹوڈنٹ وہ ٹیچرز کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، اور یونیورسٹی کے میں نے دیکھے ہیں اسٹوڈنٹ وہ بھی احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز کے خلاف. یہ کیا وجہ ہے؟ جو درمیان کا جو راستہ تھا رسپیکٹ والا ختم کیوں ہو گیا ہے؟ اچھا، اگر آپ نے غور کیا ہے، اسٹوڈنٹ رسپیکٹ کر رہا ہے لیکن ٹیچر کی نہیں، کسی اور کی. وہ کس کی رسپیکٹ کر رہا؟ جس کو اس کے سامنے، اسٹوڈنٹ کے سامنے ایک بڑا اچھا بنا کے پورٹریٹ کیا جا رہا. جیسے ہم سپر سٹارز کی بات کر لیتے ہیں، ایسے سپر سٹارز جن کو بہت اچھا بنا کے پیش کیا جائے، وہ ان کو فالو کر رہا. وہ کپڑے کس طرح سے پہنتا ہے؟ سپر سٹارز کی طرح. وہ بال کس طرح بنانا چاہتا ہے؟ سپر سٹار کی طرح. وہ سیلفی کس کے ساتھ لینا چاہتا ہے؟ سپر سٹارز کے ساتھ. ٹیچر کے ساتھ سیلفی نہیں لینا چاہتا، ٹیچر کی عزت نہیں کرنا چاہتا. تو ٹیچر کی جو عزت میں کمی ہے وہ ہمارے سوسائٹی نے خود کریٹ کی ہے. اور یہ گیپ جو اسٹوڈنٹ ٹیچر کے اندر آیا، یہ وہ واحد وجہ بنی کہ جب ٹیچر اگر کوئی بات کر رہا ہے اسٹوڈنٹ کو اس پہ ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. ٹرسٹ ختم. جیسے نجی کالج میں پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا تو سب نے کہا اسٹوڈنٹ نے کہ یہ سچ ہے. جو ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر پریشر تھا، ایک انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. تو آپ والی بات کو جو اعتماد بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. جی وہ ٹوٹ چکا ہے. تو اس ٹرسٹ کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پوری سوسائٹی کو، اساتذہ کو، جو ہے طلباء ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اور پوری سوسائٹی کو مل کر ایک ٹیچر کی عزت، ٹیچر کا لیول کو بحال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو. اور اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن جب دوبارہ سے اسٹرانگ ہوگا، اسٹوڈنٹ کو ٹیچر پہ ٹرسٹ ہوگا، تو وہ جو بات اپنی کلاس میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوگا اس کو وہ ٹرسٹ ہوگا اور اس کو فالو کرے گا. جیسے آپ نے ایک ادارہ بنایا حسن بھائی، اور کتنی فیس لیتے ہیں آپ؟
نارمل یا پھر لاکھوں میں؟ نہیں ہماری فیس بہت کم ہے. جس طرح ہم تو ایسے سمجھیں کہ ہم تو سوشل ورک کر رہے ہیں, یعنی کہ ثواب کما رہے ہیں آپ. ہاں جی. تو ہمارا مین سورس آف انکم آپ ٹھیک ہے رننگ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے, لیکن ہم نہیں بہت کم فیس چارج کرتے ہیں, اور کئی دفعہ تو بالکل بھی نہیں کرتے. ہمارے تو کچھ ایسے پروگرامز بھی ہیں جس میں ہم الٹا اسٹوڈنٹ کو پیسے دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو پیسے دیتے ہیں؟ وہ ذرا بتائیں, کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہوگا شاید اس کو فائدہ ہو جائے. ابھی لیٹسٹ مثال کے طور پر ہمارا ایک پروگرام تھا فری آئلٹس پروگرام. فری آئلٹس ٹھیک ہے, کیونکہ آئلٹس انگلش لینگویج کرنے میں اسٹوڈنٹس کو بہت پرابلم ہوتی ہے, تو ہم نے ایک فری آئلٹس پروگرام لانچ کیا. تو اس کے اندر ہم ان کو آئلٹس کرنے کے پیسے دے رہے تھے. کتنے پیسے دے رہے تھے؟ اب اس کی فیس مجھے اب یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی, وہ کیونکہ ڈالرز میں تھی تو کنورٹ کریں تو میرے خیال 50,000 سے 60,000 بنتی ہیں. تو ایک طرح کا لون پروگرام تھا کہ آپ ہمارے سے ابھی یہ فیس لے لیں اور پھر جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو پھر آپ ریٹرن کر دیں, تاکہ بعد میں ان طلباء کے کام کیا جا سکے جن کے پاس اب پیسے نہیں ہیں. تو یہ ہمارا ایک فری آئلٹس پروگرام ہم نے لانچ کیا تھا. وہ تو اسٹوڈنٹ کے لیے ایک فائدہ ہو گیا. ٹیچر کو کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے, اگر ٹیچر مینٹلی طور پہ فریش ہوگا, ایکٹیو ہوگا, تو بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے گا, اچھی چیزیں بتائی جائیں گی اس کو بھی. تو ٹیچر کو کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ اچھا, ٹیچر کی تنخواہیں پاکستان میں 25,000 30,000 یہی سیلری ہے, اس کے اوپر سیلری نہیں ہے میرے خیال کے مطابق. جی اچھا, اس میں ہم ٹیچر کو اوبیسلی اتنا زیادہ تو پے ابھی نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا کوشش یہ ہے ہم کسی کی حق تلفی نہ ہو, اور ہم ایک ایوریج ریشو جو ہے وہ اچھی برقرار رکھیں, اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ریشو ہی. اچھا احسن بھائی, آپ سے میں نے کویسچن کیا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی سے نکلتا ہے, انگلش میں لکھنا نہیں آتا, کسی کو اردو میں لکھنا نہیں آتا, اس کا کیا اثر ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا, اس میں شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش پہ شفٹ ہو چکا ہوا. تو کچھ جو 1 سے 2 سبجیکٹس ہیں ان میں بھی اسٹوڈنٹ جب اردو میں لکھے گا ہی نہیں, معذرت خواہ آپ سوال رپیٹ کیجیے گا. اردو میں لکھنا نہیں آتا, کسی کو اردو میں لکھنا نہیں آتا اپلیکیشن, اور کسی کو انگلش میں نہیں آتی. جس کو انگلش میں آتی اس کو اردو نہیں آتی, جو اردو آتی اس کو انگلش میں نہیں آتی. صحیح. اس میں دیکھیں ہمارا جو ٹوٹلی میڈیم آف انسٹرکشن ہے نا وہ انگلش میں شفٹ ہو چکا ہوا. ہمارے پاس اردو کے ہارڈلی 1 یا 2 مضامین ہوتے ہیں جو کہ ہم شاید اسکول لیول میں سوشل اسٹڈیز یا اسلامیات اردو میں یا اردو کا سبجیکٹ اردو میں پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ بچے لکھنا, ہاتھ سے لکھنا, یہ ایکٹیویٹی بہت کم ہو چکی ہے, ختم ہو چکے ہیں. یعنی کہ موبائل پہ سارا کچھ آ چکا ہے اور کمپیوٹرائز سارا کچھ ہو چکا ہے. بہت شکریہ حسن پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, آپ نے پروفیسر حسن کی باتیں سنی, اور ایجوکیشن جو سسٹم ہے یہ تب ٹھیک ہوگا جب ایجوکیشن منسٹر آپ لگاتے ہیں, کوئی پڑھا لکھا ایجوکیشن منسٹر لگائیں گے جس کو پتہ ہوگا, سب چیزوں کا علم ہوگا, وہ ٹھیک طریقے کے ساتھ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک طریقے کے ساتھ چلا پائے گا. اور جو بجٹ منظور ہوتا ہے اسمبلیوں سے, اگر وہی بجٹ پورا کا پورا ایجوکیشن کے اوپر لگائیں گے تب جا کے سسٹم ٹھیک ہوگا. تو ناظرین, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.